हक के रबूदा, आप मुझे ऐसे बेमोल नहीं कर सकते सिकंदर हयात। वो कर्ब से आंखें मीचते हुए बोली। मेरे सामने मत आओ वरना मैं वो कर गुजरूंगा जो तुम सह नहीं पाओगी। सिकंदर इसके नाजुक सरापे से नजरें चुराते हुए बोला। मुझे मेरा हक चाहिए। और भी उस शर्मी से बोलते हुए सिकंदर के दिल के तार छेड़ गई। क्या कहा तुमने? वो बेयकीनी से उसे देखते हुए बोला। वही जो आपने सुना है, मुझे मेरा हक चाहिए वरना मैं सबको बता दूंगी कि। वो कुछ बेबाक कहते हुए खामोश हुई। बोलो, क्या कह रही थी तुम? वो गुस्से से दहाड़ा। उसे उस छोटी सी लड़की से इन बातों की उम्मीद नहीं थी। यही कि आप नामर्द हैं। वो बोली और डर के मारे वहां से भागने ही लगी थी जब वो उसके रास्ते में खड़ा हो गया। बहुत शौक है ना तुम्हें हक लेने का, अब देखती जाओ मैं करता क्या। वो बेदर्दी से उस पर हक जताते हुए उसको रोने पर मजबूर कर गया। हयात विला में शाम उतर आई थी। हवेली की औरतें बावर्ची खाने में मसरूफ थीं ताकि मर्दों के आने से पहले वो इनकी पसंद का खाना बना सकें। कुछ लड़कियां नमाज की तैयारी कर रही थीं, कुछ अपने कामों में मसरूफ थीं और कुछ लड़के मस्जिद की तरफ जा रहे थे। गर्ज हर तरफ जिंदगी की चहल पहल नजर आ रही थी। शाताज सबसे बेनियाज होकर बालकनी पर अपने हाथों की मुट्ठी पर अपना चेहरा टिकाए आसमान की तरफ देख रही थी जब इसके पास उसकी चचा जाद निम्रा आई। क्या सोच रही हो शाहताज? शाहताज इसकी आवाज सुनकर चौंकी। खुश नहीं हूं मैं, बस सिकंदर हयात का इंतजार कर रही हूँ। क्यों, कोई खास बात है क्या? निम्रा ने जानते बूझते अनजान बनते हुए पूछा तो वो गोया अपने दिल पर हाथ रखकर इसकी तरफ पलटी। यार, हर रोज सुबह उन्हें देख कर होती है तो सारा दिन अच्छे से गुजरता है। आज उनका चेहरा नहीं देखा तो मत पूछो कि आज दिल की कैसी हालत हो रही है। एक अजीब सी बेचैनी ने मेरे पूरे वजूद को अपनी लपेट में लिया हुआ है। जब तक मैं उन्हें देख न लूं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। जब उनकी आवाज मेरी कानों में पड़ेगी तो तब जाकर मेरे बेकरार दिल को करार आएगा। उसे यूं दीवानों की तरह बोलते देखकर निम्रा ने बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया था। शताब, तुम जानती हो कि सिकंदर भाई तुमसे उम्र में 10 साल बड़े हैं। वो और अपनी मामू जात को पसंद करते हैं, जो उनकी बचपन की दोस्त भी है। इन दोनों के दरमियान किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आने वाली। दोनों की शादी हो जाएगी और तुम फिर अपने आप को संभाल नहीं पाओगी। इसलिए बेहतर यही है कि अब खुद को समझाना शुरू कर दो वरना तुम्हें फिर इस अजियत में जीना मुश्किल हो जाएगा। निम्रा ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इसे समझाने की अपनी पूरी कोशिश की थी। पिछले 1 साल से जब से उसे पता चला था कि शाहताज के दिल में क्या है, वो सिकंदर हयात की मोहब्बत में पूर पूर डूबी हुई है, तब उसने शाहताज को समझाने का इरादा कर लिया और तभी से उसे सुधारने का जिम्मा भी अपने कंधों पर ले लिया था। निम्रा के अलावा हवेली में और कोई भी ये बात नहीं जानता था कि शाहताज सिकंदर हयात के इश्क में पागल है। और ऐसा करने के लिए निम्रा ने उसे समझाया था, देखो अगर तुम दोनों का नसीब जुड़ा हुआ है तो तुम दोनों की शादी हो जाएगी। तुम अपने आप को यूं बेमोल मत करो। तुम सिकंदर भाई से कुछ नहीं कहोगी और ना ही घर में किसी और के सामने कोई ऐसी हरकत करोगी जिससे तुम्हारी माँ की तरबियत पर हर्फ आए। नजरें चुराते हुए निम्रा ने कहा था, क्या मतलब मोहब्बत करने में गुनाह है, जुर्म है? और वो कोई गैर तो नहीं है, इसी खानदान के फर्द हैं, खानदान के बड़े बेटे हैं। अगर मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ तो इसमें क्या गलत है? निम्रा ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसी बातें मत करो शाहताज। माना कि वो तुम्हारे चचाजाद हैं, मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। तुम खुद जानती हो कि ताई तुम्हें पसंद नहीं करती और वजह भी तुम्हें मालूम है। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ कि ताई मुझे पसंद नहीं करती। वो हर हाल में अपनी भांजी को ही बहू बनाने की कोशिश करेंगी। मगर ये फिर देखो कि ताया के उनके भाई से बिल्कुल भी नहीं बनती और सिकंदर भाई अपने अब्बू से कितनी मोहब्बत करते हैं। उनके बगैर वो कोई कदम नहीं उठाएंगे। इसलिए ये बात तुम भूल जाओ कि कभी उनकी शादी उनकी पसंद की लड़की से होगी। ताया वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और ये बात भी जानते हैं कि मैं सिकंदर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। इसलिए वो मेरी शादी जरूर सिकंदर से करवाएंगे। पिछले 1 साल से निम्रा समझा समझा कर थक चुकी थी, मगर शाहताज के न दिमाग में इसकी बात बैठ रही थी और न दिल से वो सिकंदर को निकाल सकती थी। इसमें शाहताज की कोई भी गलती नहीं थी। मोहब्बत का जादू जब किसी पर चलता है तो वो चाहकर भी अपने आप को उसके सहर से आज़ाद नहीं करवा सकता।
سکندر حیات کی پرسنالٹی، اس کا بولنے کا انداز، اس کی گمبھیر آواز، اس کی گہری کھوجتی ہوئی نظریں، جب بھی کوئی لڑکی اسے دیکھتی تو اس کے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو جاتی تھیں۔ وہ بہت ساری لڑکیوں کے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ اگر شاہتاج اس پر بری طرح سے دل ہار گئی تھی تو اس میں اس کا قصور قطعی نہیں تھا۔ نمرا غصے میں آ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ تمہیں کچھ بھی سمجھانا مشکل ہے۔ کرنا تم نے وہی ہے جو تم ٹھان چکی ہو، خود بھی برباد ہوگی اور اپنی ماں کو بھی کرواؤ گی۔ آخری بات نمرا نے تلخی سے کہی، اور اس کی آخری بات پر شاہتاج کے دل کو بھی کچھ ہوا تھا۔ شاہتاج کی ماں سغرا کے ساتھ صفدر حیات نے پسند کی شادی کی تھی۔ وہ ان کے دوست کی بہن تھی۔ انہوں نے جب سے سغرا کو دیکھا تھا تو ایک ہی بات کا ارادہ کر لیا تھا، شادی کی تو سغرا کے ساتھ ہی کروں گا۔ تائی اپنی چھوٹی بہن کو دیورانی بنانا چاہتی تھی۔ ان کی چھوٹی بہن صفدر کے عشق میں پاگل تھی، مگر صفدر نے کسی کی نہیں سنی۔ سارے رشتوں کو طاق کی نوٹ پر رکھ کر ڈنکے کی چوٹ پر سغرا کو بیاہ کر لے آئے تھے۔ تب ان کی منگیتر نے خودکشی کر لی تھی۔ تائی کو اپنی بہن کی جوان موت پر بہت دکھ تھا۔ وہیں پر سغرا سے نفرت کا احساس بھی ہوتا تھا۔ اگر یہ لڑکی اس حویلی میں نہ آتی تو آج ان کی بہن یوں حرام موت کو گلے سے نہ لگاتی۔ یہ وجہ تھی کہ وہ کبھی اپنے دل کو سغرا کے لیے صاف نہیں کر پائی تھیں، اور صفدر حیات انہوں نے اپنی پسند سے شادی کر تو لی تھی، اپنی پسند کی لڑکی کو بیاہ کر اس حویلی میں لے کر آ گئے تھے، مگر اسے کبھی وہ عزت نہیں دے سکے تھے جس عزت کی وہ حقدار تھی۔ حویلی میں کوئی انہیں عزت اور مان دینے پر تیار نہیں تھا، اور سغرا کو سب سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ شوہر ان سے محبت کرتا تھا، ان کے لیے یہی کافی تھا۔ مگر جب شوہر کا سایہ سر سے ہٹ گیا تو انہیں پتہ چلا کہ وہ تو تپتی دھوپ میں کھڑی ہیں، سر پر سائبان ہی نہیں ہے۔ اب وہ دو بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اس حویلی کو شاہتاج اور معیز دیے تھے۔ اپنے بچوں کی وجہ سے ہی وہ اس قرب میں رہنے کے قابل ہوئی تھیں، ورنہ اگر تائی اور ان کی ساس کا بس چلتا تو وہ انہیں دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیتی۔ معیز کے دل میں سب لوگوں کے لیے ہی بہت محبت تھی، کیونکہ وہ اس حویلی کا ہی بچہ تھا۔ یہ نکچڑا نہیں تھا، اور دیکھنے میں بھی بالکل وہ صفدر ہی نظر آتا تھا، جبکہ شاہتاج اپنی شرارتوں اور لاؤبالی فطرت کی وجہ سے سب کی ہی تنقید کا نشانہ بنتی رہتی تھی۔ سب اس پر نکتہ چینی کرتے رہتے۔ تائی کو تو کھلے عام لفظوں میں کہتی جیسے ماں نے عشق و معشوقی کے چکر میں پڑھ کر شادی کی ہے، ویسے ہی یہ بیٹی بھی گل کھلائے گی۔ سغرا نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی تربیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے دی، مگر پھر بھی نہ جانے کیسے کہاں پر کوئی کمی رہ گئی تھی جو شاہتاج ماں کی ساری نصیحتوں اور باتوں کو بلا کر سکندر حیات کے عشق میں بری طرح سے ڈوب چکی تھی۔ جب سے سکندر حیات کی گاڑی حویلی میں آتی نظر آئی تو جلدی سے وہ اپنے کمرے میں گئی تھی۔ ہلکی سی لپسٹک، آنکھوں میں کاجل لگا کر وہ اب دوبارہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ باورچی خانے میں آئی تو ماں اور تائی دونوں کھانا بنانے میں مصروف تھے۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح سمینا کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئی تھیں۔ کیا تم ہر وقت اپنے کمرے میں ہی گھسی رہتی ہو؟ لوٹا کی لوٹا ہو گئی ہو، اور ابھی تک کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرنا آتا؟ اپنی ماں کا ہاتھ ہی بٹا دیا کرو۔ تائی جان، اس حویلی میں صرف میں ہی نہیں اور بھی بہت ساری لڑکیاں ہیں۔ آپ کی اپنی بھی دو دو بیٹیاں موجود ہیں۔ جس طرح میرے ساتھ بات کرتی ہیں، جس طرح مجھ پر حکم چلاتی ہیں، کسی دن حویلی کی کسی دوسری لڑکی کو حکم چلا کر دکھائیں، تب میں آپ کو مانوں گی۔ اس کی اس قدر بدتمیزی سے کہنے پر جہاں سمینا کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا، وہیں پر اس کی ماں بھی اسے آنکھیں دکھاتی رہ گئی۔ اشاروں میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ باورچی خانے سے ہی نکل کر آ گئی تھی۔ ایک تو اس گھر میں کہیں پر بھی انسان اپنی مرضی سے آ جا نہیں سکتا۔ جہاں دیکھو موڈ خراب کرنے کی ہی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ابھی وہ لان میں آ کر بیٹھی کہ دادی کی اس کی نظر پڑ گئی۔ ارے لڑکی، یہ کیا طریقہ ہے؟ گھر میں جوان لڑکے بھی ہیں اور تم اپنے ننھیال والوں کے رنگ ڈھنگ اپنائے ہوئے ہو۔ اس حویلی میں رہنا ہے تو اس حویلی کے طور طریقے سیکھو۔ ابھی تک تمہیں پتہ نہیں چلا کہ ہماری حویلی کے دستور کیا ہیں، لڑکیاں کیسے رہتی ہیں؟ دادی کے یوں لیکچر دینے پر اس کا ایک بار پھر سے دماغ گھوم گیا تھا۔ اب آپ کو کون سی خامیاں مجھ میں نظر آ گئی ہیں دادی؟ اب آپ بھی میری ذات کے پرخچے اڑا دیں۔ ارے ارے، زبان دیکھو اس لڑکی کی کیسے قینچی کی طرح چلتی ہے۔
یہ جو تم نے آنکھوں میں بھر بھر کے کاجل لگایا ہوا ہے، یہ جو ہونٹ سرخی سے رنگے ہیں، یہ میک اپ کس کو دکھانے کے لیے کیا ہے؟ اور یہ لباس، ایسا چست لباس حویلی میں کوئی لڑکی نہیں پہنتی۔ جاؤ منہ دھو کر آؤ اور کپڑے بھی تبدیل کرو۔ اتنے میں سغرا بھی باہر آ گئی تھی۔ انہوں نے بھی اپنی ہی بیٹی کا بغور جائزہ لیا تھا۔ دادی کی بات کسی حد تک درست بھی تھی، اور کچھ وہ مبالغے سے بھی کام لے رہی تھیں۔ ان کی باتوں کو ہمیشہ کی طرح شہتاج نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ ہر لڑکی کو حق ہے اپنی مرضی سے تیار ہونے کا۔ اب اگر اس حویلی کی لڑکیاں بڑی بوڑھیوں کی طرح سادہ حلیے میں رہتی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں ان کی طرح نہیں ہو سکتی۔ وہ صاف انداز میں کہہ رہی تھی۔ ماں کے مجبور کرنے پر اس نے کپڑے تو تبدیل کر لیے تھے، مگر میک اپ ہٹانا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح سے سکندر حیات کی نظر میں سما جائے، وہ اسے پسند کر لے اور اپنی ماموں ذات سے شادی کا ارادہ ملتوی کر دے۔ میں ماریا سے زیادہ خوبصورت ہوں، اس سے زیادہ پرکشش نظر آتی ہوں۔ پھر پتہ نہیں کیا بات ہے کہ سکندر مجھے چھوڑ کر اس میں انوالو ہو گیا ہے، اس پر بری طرح سے فریفتہ ہو گیا ہے۔ سکندر حویلی کی کسی لڑکی کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ حویلی کی سبھی لڑکیاں اس کے نزدیک اس کی بہنوں جیسی ہی تھیں، مگر ماریا کی بات الگ تھی۔ بچپن سے ہی وہ اسے پسند کرتا تھا۔ دونوں ایک ہی اسکول کالج میں پڑھے تھے اور پھر ایک ہی یونیورسٹی میں ساتھ گئے تھے۔ ہمیشہ کا ساتھ تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ شادی بھی اسی کے ساتھ ہی کرے۔ بظاہر تو ان میں کوئی ظالم سامان نہیں تھا، مگر تایا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی اس کے ماموں سے لڑائی ہو گئی، اور اب وہ نہ ان لوگوں سے ملتے تھے نہ ان کے گھر میں آتے جاتے تھے۔ اس لیے سکندر سوچ رہا تھا کہ کیسے وہ اپنے باپ سے یہ بات کرے۔ وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا، اور شہتاج ہر ادا سے اسے اپنی طرف مائل کرنے لگی تھی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں تھا، ابھی شاور لے کر کمرے میں واپس آیا تھا، تولیے سے اپنے بال پونچھتے ہوئے۔ اس وقت وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز سنائی دی تھی۔ کون ہے باہر؟ وہ اپنی گمبھیر آواز میں بولا تو سامنے شہتاج کھڑی تھی، جو ایک پل کو اسے دیکھ کر سٹپٹا گئی تھی، مگر اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں نظر آنے والی چمک کو دیکھ کر سکندر حیات گھبرا گیا تھا۔ اس نے نہ جانے کیوں شہتاج کی آنکھوں سے خوف محسوس کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے جلتے دیے دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ جاتا کہ یہ لڑکی کیا سچ میں اس سے محبت کرتی ہے یا اس کا وہم ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ماریا کے علاوہ نہ کسی سے شادی کرے گا اور نہ کسی کو وہ درد دے گا جس کا ایک بیوی حقدار ہوتی ہے۔ تم اس وقت یہاں پر کیوں آئی ہو؟ وہ شرٹ پہنتے ہوئے ماتھے پر تیوریاں ڈال کر بولا۔ شہتاج نے جلدی سے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کر لیے۔ وہ اصل میں سکندر، آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ سکندر حیات کا دماغ ایک لمحے میں گھوم کے رہ گیا۔ یہ سکندر کیا ہوتا ہے شہتاج؟ میں تمہارا چچا زاد ہوں، تم سے 10 سال بڑا ہوں۔ حویلی کی سبھی لڑکیاں مجھے سکندر بھائی کہتی ہیں، تو تم کیوں نہیں مجھے بھائی کہتی؟ شہتاج بڑبڑا کر رہ گئی۔ اللہ نہ کرے کہ تم میرے بھائی ہو، تمہیں بھائی کہنے سے پہلے میں اپنی جان دے دوں۔ تمہیں تو میں اپنا سیاں بنانا چاہتی ہوں۔ تمہیں اتنی محبت دوں گی کہ تم خود مجھ پر عشق کرو گے۔ کیا بول رہی ہو تم؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا تھا۔ شہتاج کی بڑبڑاہٹ اس کے کانوں تک تو پہنچی تھی، مگر وہ اس کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ٹیوشن پڑھنا ہے۔ ہاں، تو سکندر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، تو یہ کہ آپ مجھے پڑھا دیں۔ اگر آپ 1-2 گھنٹے مجھے دے دیا کریں گے تو میری کافی ہیلپ ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں میں انگلش میں کتنی کمزور ہوں۔ آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اب کی بار سفتر حیات گہرا سانس لے کر بولا۔ دیکھو، اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں کوئی ٹیوٹر لگوا دوں گا، اور ویسے بھی حویلی میں کتنے ہی لوگ ہیں جو تمہیں پڑھا سکتے ہیں، تمہارا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، تو پھر میں ہی کیوں؟ ویسے ہی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اتنا لیٹ واپس آتا ہوں، تب بھی دفتر کا کوئی نہ کوئی کام میرے سر پر ضرور سوار رہتا ہے۔ ارے نہیں نا سکندر، مجھے اور کسی کے پاس نہیں پڑھنا۔ جس طرح سے آپ پڑھائیں گے، آپ سمجھائیں گے، ویسے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ دیکھو شہتاج، اس وقت میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس تمہیں پڑھانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ مہربانی کر کے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ شہتاج کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے دو ٹوک انداز میں انکار کرے گا۔ تو میں تمہیں دیکھ لوں گی سکندر، تم کیسے مجھ سے فرار ہوتے ہو۔ میں تمہارے قریب رہ کر تمہیں اپنی محبت کا احساس دلانا چاہتی ہوں۔
تمہیں اپنی اتنی عادت ڈال دوں گی کہ اتنا مجبور کر دوں گی تو تم میرے علاوہ کسی اور کو دیکھنے کے قابل نہیں رہو گے اور نہ ہی کسی اور کے بارے میں سوچ سکو گے۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد جو سوچا تھا کیا کرنا ہے، اگلے دن اس نے اپنے تایا کے سامنے اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا۔ تایا ابو دیکھیں نا کہ آپ کو اچھا لگے گا آپ کی بیٹی انگلش میں فیل ہو جائے تو؟ نہیں بیٹا، ایسا کیوں بول رہی ہو تم تو بہت ذہین ہو، بہت لائق ہو، دیکھنا اچھے نمبروں سے پاس ہوگی۔ تو پھر آپ سکندر سے کہیں نا کہ وہ مجھے ٹیوشن پڑھائیں، اگر وہ پڑھائیں گے تو میں اچھے سے پڑھ بھی لوں گی، تھوڑا سا دن تو رہ گیا میرے پیپرز میں۔ میں ایک وہ ہیں کہ بات ماننے پر تیار نہیں ہیں۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، آج شام کو آنے دو سکندر کو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ آج شام کو جب سکندر ان کے پاس آیا تو وہ بہت پریشان تھا۔ اس سے پہلے کہ تایا اس سے بات کرتے اس نے اپنی ہی بات شروع کر دی۔ اب وہ آج میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج تک آپ نے میری کبھی کوئی فرمائش نہیں ٹالی، کبھی کوئی خواہش میری ادھوری نہیں رہی، اور میں چاہتا ہوں کہ ابھی آپ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ اس کے یوں تمہید باندھنے پر تایا بھی حیران رہ گئے۔ ہاں بیٹا بولو، ایسی کون سی بات ہے جو کرنے سے پہلے تم اتنا ہچکچا رہے ہو؟ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی سبھی اولادوں میں تمہارے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ بھروسہ بھی مجھے تم پر ہے، کیونکہ تم میرے سب سے بڑے بیٹے ہو۔ جو توقعات مجھے تم سے وابستہ ہیں، جو خوش فہمیاں میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں، ویسا کسی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اب سکندر نے جیسے ریلیکس ہو گیا تھا، کہنے لگا، تو پھر ابو آپ نے میری شادی کے بارے میں کیا سوچا؟ اس کی بات پر جمیل صاحب مسکرائے تھے۔ بیٹا میں تو کب سے تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، لڑکی بھی میری نظر میں ہے، مگر تم ہی تو خود پر ہاتھ رکھنے نہیں دے رہے تھے۔ تمہیں تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں ابھی شادی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ ابھی کچھ تمہارے اہداف ہیں۔ ابو میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج کل اس کے لیے 2-3 جگہوں سے رشتے آئے ہوئے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کے ماں باپ وہاں پر اس کی شادی نہ کر دیں۔ اگر وہ لڑکی مجھ سے دور ہو گئی تو میں کبھی جی نہیں پاؤں گا۔ صفدر صاحب گھبرا گئے تھے۔ ارے بیٹا، اگر کہ ایسی کوئی بات تھی تو مجھے پہلے بتاتے۔ تم میرے بیٹے ہو، تمہاری خوشی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ بتاؤ مجھے کون ہے وہ لڑکی؟ میں ابھی جا کر تمہاری بات کروں گا۔ ابو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ماموں کی بیٹی ہے، ماریا۔ میں اسے ہمیشہ سے ہی بہت چاہتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کی ماموں سے نہیں بنتی، آپ کے آپس میں اختلافات ہیں، مگر خدا کے لیے آپ دونوں اپنی ناراضگی دور کر دیں، میرے اور ماریا کو ایک ہونے دیں۔ ہم دونوں ٹوٹ کر ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اگر ہمیں ایک نہیں ہو سکے تو دونوں ہی ٹوٹ جائیں گے۔ آپ کو کیسا لگے گا جب آپ کا اپنے کامیاب بیٹے کو یوں ٹوٹا ہارا ہوا دیکھیں گے؟ سکندر حیات کے جذباتی بلیک میلنگ نے اپنا کام کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تمہارے لیے کڑوا گھونٹ پینے کے لیے تیار ہوں میں۔ کل ہی تمہارے ماموں سے ملنے کے لیے، تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے تمہاری ماں کو لے کر جاؤں گا۔ اب مجھے یقین ہے کہ وہ میرے اس چاند سے بیٹے کو انکار نہیں کر سکیں گے۔ تھینک یو سو مچ ابو، مجھے یقین تھا کہ آپ میری بات مانیں گے، اور اب تم بھی ایک میری بات مانو گے۔ سکندر پرجوش ہو گیا۔ جی ابو، اب تو آپ جو بھی کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم نے کل سے شہتاج کو ٹیوشن پڑھانا ہے، اسے انگلش سمجھنے میں بہت مسئلہ ہے، اور سبھی جانتے ہیں کہ تمہاری انگلش کتنی اچھی ہے اور سمجھانے کا انداز بھی کتنا شاندار ہے۔ بس کل سے ہی تم شہتاج کو ٹیوشن دو گے۔ ایک پل کو سکندر خاموش ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے چچا زاد کا چہرہ گھوم گیا، جو کل کی بچی تھی، مگر جس انداز میں وہ سکندر کو دیکھتی تھی تو وہ اپنی جگہ پر سن ہو کر رہ جاتا، مگر اپنے باپ سے وعدہ کر چکا تھا، اس لیے کہنے لگا، ٹھیک ہے ابو، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ کل سے میں آپ کی لاڈلی کو ٹیوشن پڑھا دوں گا۔ اگلے دن تایا نے شہتاج کو اپنے پاس بلا کر خوشی کی خبر سنائی۔ وہ بھی خوشی سے دیوانی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے تایا ابو، آج ہی میں کتابیں لے کر ان کے دفتر میں آنے کے بعد ان کے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ ویسے تایا ابو، آج آپ بہت خوش لگ رہے ہیں، آخر ایسی کون سی بات ہے، مجھے نہیں بتائیں گے؟ بیٹا سکندر شادی کے لیے مان گیا ہے، گو کہ وہ میرے دشمن کی بیٹی کو پسند کرتا ہے، لیکن اس کی محبت میں یہ کڑوا گھونٹ پینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے تایا کی بات سن کر شہزاد کے سر پر جیسے آسمان گر پڑا۔ وہ تیزی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تایا ابو، کیسے اس بات کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ سکندر میرا ہے، وہ میرا ہی رہے گا۔
कोई भी उन्हें मुझसे दूर नहीं कर सकेगा। और ताया अब्बू वो तो इस आदमी से नफरत करते थे, अब उन्होंने सारी नफरत को भुला दिया। या अल्लाह, मैं क्या करूं? वो सर पकड़ कर रो रही थी जब निम्रा वहां पर आई। क्या हो गया शाहताज, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? और ये क्या तुम रो रही हो? क्या है? मेरी दुनिया लुटने जा रही है निम्रा, मेरे अरमानों का खून होने वाला है। हुआ क्या है, बताओ तो। ये क्या? निम्रा बुरी तरह घबरा गई। ताया अब्बू ने सिकंदर की शादी मारिया से करने का फैसला कर लिया है। आज वो मारिया का हाथ उसके लिए मांगने जा रहे हैं। और तुम तो जानती हो कि इन लोगों ने हाँ कर दी तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। निम्रा गहरा सांस लेकर रह गई। मैं तुम्हें उसी दिन के लिए ही समझाती थी, यही तो बताती थी कि सिकंदर तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। उन्होंने कभी तुम्हें इस नजर से नहीं देखा होगा, कभी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा नहीं होगा। वो मारिया से मोहब्बत करते हैं और उसी के साथ ही शादी करेंगे। मगर तुम फिर भी ख्वाबों की दुनिया में जी रही थी। अब भी वक्त है, खुद को संभाल लो। कोई ऐसी बात मत करना जिससे तुम्हारी माँ को शर्मिंदगी हो। मैं सिकंदर से एक बार लाजमी बात करूंगी, उनसे अपनी मोहब्बत की भीख मांगूंगी। निम्रा उसे रोकती रह गई थी। ऐसे मत करना शाहताज, ये गलती मत करना। अपनी इज्जत अपने हाथों से मत गंवाना। सिकंदर हयात की नजरों से तुम गिर जाओगी। वो तुम्हें छोटी बच्ची समझते हैं, बहनों की नजर से देखते हैं। तुम्हारी ये बात सुनकर उनका दिल टूट जाएगा। और ये भी हो सकता है कि गुस्से में आकर तुम्हारी माँ को तलब करना और सब उन्हें बता दें। तब क्या होगा? जब तुम अपनी माँ का झुका हुआ सर देखोगी, अपनी ताई का उन्हें ताने देते हुए सुनोगी, क्या तुमसे ये बर्दाश्त होगा? कुछ भी हो जाए, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। अपनी मोहब्बत को किसी और का होते हुए देखना बहुत तकलीफ दे है, बहुत मुश्किल है। तुम नहीं जानती कि मैं उस इंसान को कितना टूट कर चाहती हूँ। आज उसने कॉलेज से भी छुट्टी कर ली थी, पूरा दिन वो कमरे से बाहर ही नहीं निकली। सुगरा 2-3 बार इसके कमरे में आई थी। अरे क्या हो गया शादाब, सुबह से मुंह लपेटे हुए पड़ी हो? बाहर आओ ना। ना तुमने नाश्ता किया है ना खाना खाया है। शाहताज माँ की बात सुनकर उठकर बैठ गई थी। आज इतनी खामोशी क्यों है? कहाँ है सब लोग? सब लोग तुम्हारी ताई के मामू की तरफ गए हैं। सुना है कि वो सिकंदर हयात का रिश्ता लेने के लिए जा रहे हैं। माँ की बात सुनकर एक बार फिर से उसको दिल पर जैसे बुर्छियां चलने लगी। माँ, मुझे सर में बहुत दर्द है, आप चली जाएं, मुझे आराम करना है। सुगरा अपनी बेटी के दिल की हालत को समझती थी। वो माँ थी, कैसे ना ये जान पाती बेटी के दिल में क्या चल रहा है, वो किससे मोहब्बत करती है। इस बात का उन्हें शक तो पहले था और अब यकीन हो गया था। बेटी, अपनी इज्जत का तमाशा लगाने का कोई फायदा नहीं है। चाहे तुम कितनी भी उसके लिए कोशिशें कर लो, जो तुम्हारे नसीब में होगा वो खुद भाग कर तुम्हारे पास चला आएगा। अपने आप को तकलीफ मत पहुंचाओ। तुम्हें ये टूटा हुआ देखकर मुझे भी बहुत रंज हो रहा है। शाहताज ने माँ की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से लेटी रही थी। रात को हवेली में हंगामा कुछ था। हर तरफ खुशियां थीं, सिकंदर हयात का रिश्ता कबूल कर लिया गया था और इन लोगों ने इसी महीने में शादी की भी तारीख दे दी थी। जब ये सब शाहताज को पता चला तो वो एक अज़्म से अपने आप से ओहद करते हुए सिकंदर के कमरे में आई थी। मैं इतनी आसानी से उस इंसान को दूर नहीं जाने दूंगी। आधी रात को जब सभी लोग अपने कमरों में सो रहे थे, सिकंदर भी अभी मारिया से बात करके मुस्तकबिल के सुहाने सपने बुनते हुए फोन बंद करके वॉशरूम में गया। तभी वो उसके कमरे में आई। सिकंदर गुनगुनाते हुए बाहर निकला। इसके चेहरे पर सजी खुशी नजर आ रही थी, आंखों में एक अलग ही चमक थी। मोहब्बत को पा लेने का नशा उसकी आंखों से अभी से छलकने लगा था। जब उसने अपने सामने शाहताज को देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। शाहताज, तुम यहाँ इतनी रात को? सब ठीक तो है? उसे किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा। शाहताज की हालत टूटी हुई हारी हुई जुआरी जैसी लग रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े भी कम लाए से हो रहे थे। हुआ क्या शाहताज, बताओ मुझे। वो घबरा कर इसके पास आया। मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, मैं आपसे मोहब्बत की भीख मांगने आई हूँ। आप खुदा के लिए मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी मत कीजिएगा, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं खुदकशी कर लूंगी, अपनी जान दे दूंगी, मगर मैं आपको नहीं छोड़ सकती। सिकंदर हयात का दिमाग वक्त से उड़ गया। क्या बात कर रही हो तुम? होश में तो हो? जानती हो तुम कैसी वाहियात बातें कर रही हो? ये वाहियात बातें नहीं है सिकंदर,
میں تم سے محبت کرتی ہوں، اپنی محبت کا اظہار کر کے تم سے بھیک مانگ رہی ہوں۔ دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ لو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سکندر کا بس نہیں چل رہا تھا، اسے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ تمہیں اپنی ذات سے اپنی ماں کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے مرحوم باپ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جو تم سوچ رہی ہو اس وقت ابھی نہیں ہو سکتا۔ میں تمہاری جذباتی باتوں میں آ کر اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اب تم جاؤ یہاں سے، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی جب تک آپ میری محبت کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے سکندر نے بازو سے پکڑ کر اسے کمرے سے باہر نکال دیا اور اپنے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ کیا چیز ہے یہ لڑکی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری حویلی میں کوئی لڑکی اتنی جرأت کا مظاہرہ کرے گی، اتنی ہمت دکھائے گی۔ آخر اسے یہ ہمت دی کس نے؟ کون ہے جو اس کو شے دے رہا ہے؟ کیا اس کے ساتھ اس کی ماں کی شے ہے؟ نہیں، چچی تو ویسے ہی سیدھی سادی ہیں، وہ تو خود دبی سہمی رہتی ہیں، کسی سے بات تک نہیں کرتی۔ جب سے چچا اس دنیا سے گئے ہیں وہ تو تب سے بہت تبدیل ہو گئی ہیں۔ تو پھر یہ لڑکی، یہ کس کے کہنے پر ایسا کر لی ہے؟ یا اللہ اسے عقل دے، ہدایت دے، ایسا نہ ہو کہ ہماری حویلی پر کوئی مشکل آ جائے۔ اگر اس لڑکی نے کوئی غلط کام کیا یا کوئی بے وقوفی کی تو باقی لڑکیاں بھی اس کی دیکھا دیکھی اس نقش قدم پر چل پڑیں گی۔ مجھے کچھ سوچنا ہوگا۔ اگلے دن جب اس نے شہتاج کو دیکھا تو وہ بالکل نارمل تھی، ہنس بول رہی تھی جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ اسے دیکھ کر اب سکندر مطمئن ہو گیا۔ شکر ہے میری ڈانٹ کا اس لڑکی پر اثر ہو گیا اور اپنی بے وقوفی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اللہ کا شکر ہے جس نے اسے عقل دی، ہدایت دی۔ وہ اطمینان سے ناشتہ کرنے لگا۔ وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ شہتاج کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اگر اسے اندازہ ہو جاتا تو وہ کبھی بھی اطمینان کا سانس نہ لیتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا سارا اطمینان اور سکون گویا رخصت ہونے جا رہا ہے۔ حویلی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آ رہی تھیں۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے کی جا رہی تھیں۔ شادی میں چند دن ہی رہتے تھے۔ اس دن ماریا کے گھر والوں کی دعوت تھی۔ ماریا کو بھی تائی نے اصرار کر کے بلایا تھا۔ وہ شرمائی شرمائی سی گھر میں آ گئی تھی۔ تائی اسے خود سے لپٹا کر پیار کرنے لگی۔ ارے میری بچی، ایسے شرما رہے ہو جیسے کسی غیر کا گھر ہے۔ ارے تمہارا گھر ہے، کچھ دن کے بعد تم نے اسی گھر میں ہی آ جانا ہے، اس لیے شرمانا کیسا؟ اس رات سکندر جانے کے باوجود بھی گھر جلدی نہیں آ سکا۔ ماریا کا منہ بن گیا، وہیں پر شہداج کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ارے یہ تو بہت اچھا ہو گیا، جو میں نے سوچا تھا ویسے ہی ہو رہا ہے۔ آج میں دیکھوں گی کہ کیسے یہ لڑکی اس پر اعتبار کرتی ہے اور ابھی بھی اس کے ساتھ شادی کرنے پر، اس سے محبت پر قائم رہے گی۔ میں آج سے اس کا فیصلہ تبدیل کروا لوں گی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آج حویلی میں کون سی قیامت آنے والی ہے۔ آج کے بعد سب کچھ تبدیل ہونے جا رہا تھا۔ ماریا، جس کے چہرے پر شرمائی شرمائی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں آنے والی خوشیوں کی چمک تھی، اس کی یہ چمک ماند پڑنے والی تھی۔ آدھی رات کو جب سکندر گھر آیا تو صرف تائی ہی جاگ رہی تھی۔ بیٹا، آج تمہیں جلدی آ جانا چاہیے تھا، آج تمہارے ماموں اپنی فیملی کے ساتھ آئے۔ کتنی دیر سے بھائی صاحب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اب انہیں میں نے سلا دیا ہے کہ اب صبح تم سے بات کر لیں۔ ارے امی، آپ کیا جانیں کہ میرا گھر آنے کو کتنا دل چاہ رہا تھا، مگر کیا کرتا، بتایا تو تھا آپ کو کہ آج میری 3 اہم میٹنگز تھیں۔ میٹنگ اٹینڈ کرتے ہوئے رات ہو جائے گی۔ آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ کچھ دن بعد دعوت رکھ دیتی۔ کیسے بیٹا کچھ دن بعد دعوت رکھتی؟ کل تو تمہارے ماموں اور ممانی عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور کل تک تو میری اپنی طبیعت خراب تھی۔ کیسے یہ سب میں انتظامات کرتی؟ آج طبیعت ٹھیک ہوئی تو آج موقع بھی تھا، وقت بھی۔ انہوں نے تفصیل سے جواب دیا۔ تو اس میں میری بھی کوئی غلطی نہیں ہے، اور ویسے بھی کوئی اس بات پر خفا نہیں ہوگا کہ میں ایک مصروف آدمی ہوں۔ کاروباری آدمی کو وقت ملنے میں دیر سویر ہو جاتی ہے، یہ کوئی انہونی والی بات نہیں ہے۔ وہ ہلکے پھلکے سے انداز میں بولا اور پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اسے کمرے میں گئے ہوئے کوئی گھنٹہ بیتا تھا جب پوری حویلی چیخوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ یہاں پر کھڑے شور کیوں مچا رہی ہو؟ سب سے پہلے تائی اپنے کمرے سے نکلی۔ پھر جو منظر انہوں نے دیکھا کہ سامنے ہی ماریا اور شہتاج کھڑے تھے، جن کے ساتھ ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ کپڑے پھٹے ہوئے، چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں، وہ بہت بری حالت میں تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے بری طرح سے نوچ ڈالا ہو۔
ان کے سامنے سکندر حیات کھڑا تھا، بے یقین نظروں سے کبھی وہ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا تو کبھی اس ملازمہ کو، جبکہ ماریا نے رو رو کر پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیا اور شاہتاج اسے مسلسل تسلی دے رہی تھی۔ دیکھو ماریا، جو تم نے دیکھا ہے بھول جاؤ، مدوں سے ایسی غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، میں نے کچھ نہیں غلط کیا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کی بات پر سکندر حیات دھاڑا تھا، مگر ماریا نے نفرت سے اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ آج تمہاری یہ حرکت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، تمہارا کتنا گھناؤنا چہرہ ہے، تم کتنے قابل نفرت ہو کہ تم اپنی ملازمہ کو بھی نہیں چھوڑ سکے۔ تمہارے جیسے آدمی کے ساتھ شادی کرنے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ ماریا نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر نیچے پھینکی تھی۔ تائی تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے ماریا، کیوں تم نے یہ منگنی کی انگوٹھی اتار دی؟ اور یہ سب ہو کیا رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا مجھے۔ ماریا روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے شاہتاج کے ساتھ اس کے کمرے میں تھی جب اچانک سے شاہتاج کے کہنے لگی کہ چلو باورچی خانے میں چلتے ہیں، چائے بناتے ہیں۔ مجھے بھی آدھی رات کو چائے پینے کی عادت ہے، پڑھائی کے دوران میں چائے پیتی ہوں تاکہ میری نیند دور رہے، اور آج میری یہ عادت میرے کام آ گئی تھی، میری زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ کرنے سے بچ گئی۔ وہ نفرت سے سکندر کو دیکھتے ہوئے بولی، پھر کیا ہوا، آگے بولو، تم نے سکندر سے اتنی بدتمیزی کیوں کی ہے، اور یہ سب کیا؟ مجھے اس کا جواب دو، آخر ہوا کیا ہے تم لوگوں کو؟ ماریا کہنے لگی، ہم لوگ باورچی خانے میں تھے جب ہمیں سکندر کے کمرے سے چلانے کی آواز سنائی دی۔ باورچی خانے کے ساتھ ہی سکندر کا کمرہ تھا۔ جب وہ دونوں سکندر کے کمرے کے پاس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے ملازمہ بھاگتے ہوئے باہر نکلی، جس کی حالت بہت خراب تھی، لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور وہ بری طرح سے روتے ہوئے شاہتاج کے گلے سے لگ گئی۔ آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ آدھی رات کو اس کمسن ملازمہ کو اس نے اپنے کمرے میں کیوں بلایا، اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس ملازمہ کی حالت دیکھ کر تو لگ رہا ہے اس کے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ آپ کا یہ بیٹا انسان کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ سبھی لوگ اب سکندر حیات کو نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ سب کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور بدگمانی دیکھ کر وہ جہاں کا کہاں رہ گیا تھا۔ آپ لوگ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نہیں جانتا کہ یہ ملازمہ کب میرے کمرے میں آئی اور یہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ ارے میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، تم بتاؤ سب لوگوں کو سچ کیا ہے۔ وہ ملازمہ کی طرف دیکھ کر دھاڑا تو وہ تائی کی طرف آ گئی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، میں مر جاؤں گی، اپنی جان دے دوں گی، مگر اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ وہ ملازمہ کچھ دن پہلے ہی حویلی میں آئی تھی۔ اس سے پہلے حویلی میں جتنی بھی ملازمائیں تھیں وہ بڑی عمر کی شادی شدہ عورتیں تھیں، صرف یہی لڑکی تھی جو کمسن تھی اور غیر شادی شدہ بھی۔ سکندر کے باپ نے نفرت سے اس کے منہ پر تھوک دیا، پھر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ جب تم پیدا ہوئے تھے تو میں بہت خوش تھا کہ میں ایک بیٹے کا باپ بن گیا ہوں جو بڑا ہو کر میرا سہارا بنے گا، بہنوں کا سائبان بنے گا، میرا سر فخر سے بلند کر دے گا۔ مگر افسوس بیٹا، تم نے میرا سر جھکا دیا، مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ یہی تربیت کی تھی تم نے اپنے بیٹے کی، اسے یہ سکھانا تھا کہ اپنی بہنوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بہنوں کی بھی عزت کرتے ہیں، ان کی عزت کی بھی حفاظت کرتے ہیں، نہ کہ ان کی عزت پر حملہ کرتے ہیں۔ اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولے تھے۔ سکندر کے ماموں ماریا سب لوگ وہاں سے اسی وقت چلے گئے تھے۔ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے سمینا، تم نے اپنے بیٹے کا اتنا بڑا گناہ ہم سے چھپایا۔ تمہارا بیٹا ایک بد کردار آدمی ہے جو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے غریب ملازمہ کی عزت پر بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ وہ کل کو کیا کچھ نہیں کرے گا۔ شکر ہے ہماری بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ اس لیے سکندر حیات کے لیے بدگمانی کرنا، دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا، سکندر کو سب کی نظروں میں گرانا، اب حویلی میں کوئی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور ماریا وہ تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھے گی۔ ایسے میں میرے لیے میدان صاف ہے، اب سکندر کے پاس مجھے اپنانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر کھٹکھٹ ہوئی تھی۔ شاہتاج نے دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ شاہتاج اسے کمرے میں لے کر آ گئی۔ باجی، جیسا آپ نے کہا تھا میں نے ویسے ہی کیا ہے، اب لائیے مجھے میرا انعام دیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، فکر کیوں کرتی ہو، یہ لو۔ اس نے ایک سونے کا سیٹ اور 1 لاکھ نقد رقم اس ملازمہ کے حوالے کی تھی۔ یہ پیسے وہ بہانے بہانے سے اپنے تایا سے دادی سے لیتی رہتی تھی اور اپنے پاس جمع کرتی رہتی تھی۔ آج اس کے یہ جمع شدہ پیسے اس کے کام آ گئے تھے۔
ملازمہ نے اتنے پیسے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھے تھے اور نہ ہی اس نے اتنا سونا کبھی دیکھا تھا۔ یہ سب میرا ہے، اب واپس تو نہیں لیں گی شاہتاج؟ اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ نہیں، ہم جب کسی کو چیز دے دیتے ہیں تو وہ واپس نہیں لیتے۔ تو میرے پاس ایک کام کرنا ہے، آج جب تم یہاں سے جاؤ گی تو تم واپس اس حویلی کا رخ نہیں کرو گی دوبارہ، کبھی تم یہاں کے آس پاس بھی نظر نہ آؤ، اور تم یہ بات بھی کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ یہ سب تم نے میرے کہنے پر کیا۔ ملازمہ نے شاہتاج سے وعدہ کر لیا اور پھر صبح ہوتے ہی وہ گھر سے چلی گئی۔ پوری رات سکندر حیات کی کشمکش میں گزری تھی۔ پوری رات سکندر حیات یہ سوچتا رہا کہ وہ نئی ملازمہ، اس نے تو کبھی اسے آنکھ بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ ایک بار سرسری اس پر نظر پڑی تو اپنی ماں سے سرسری پوچھا یہ کون ہے، تب اسے پتہ چلا کہ اس کی حویلی میں ایک نئی ملازمہ آئی ہے۔ دوسری نظر تو اس نے اس پر ڈالی ہی نہیں تھی۔ وہ اس کے کمرے میں کیوں آئی اور یہ سب اس نے کیوں کیا؟ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں سب کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اس ملازمہ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، کس کے کہنے پر کر رہی ہے۔ اب صبح ہوتے ہی میں اسے سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دوں گا۔ صبح سب لوگ ناشتے کی میز پر موجود تھے، مگر سب ہی اپنی اپنی جگہ پر سوچوں پر گم تھے۔ سب کے چہرے پر ہی پریشانیاں تھیں۔ ایسے میں صرف شاہتاج تھی جو نارمل انداز میں ناشتہ کر رہی تھی۔ تبھی وہاں پر سکندر آیا تھا۔ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ صفدر صاحب نے طنزیہ نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اچھا بتاؤ، کیسے اس ملازمہ کو یہاں بلائیں، اسے پوچھیں کہ یہ سب اس نے کس کے کہنے پر کیا ہے؟ صفدر صاحب نفرت سے کہنے لگے، تم جان چکے ہو کہ وہ ملازمہ چلی گئی ہے، تو تم نے اسے ڈرا دھمکا کر یہاں سے نکال دیا، اس لیے اب تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ نہیں ابو، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، غلط نہیں بول رہا۔ آپ اس ملازمہ کو بلائیں، اگر آپ کو اس پر یقین نہیں ہے تو آپ اس کا طبی معائنہ کروا لیں، سچ اور جھوٹ پتہ چل جائے گا۔ سکندر کی بات پر سبھی لوگوں کے چہروں پر تمسخرانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ بات تم نے رات کو کیوں نہیں بولی؟ جو میرے سامنے پوچھا، رات کو مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا کچھ کہنے سننے کا، اور آپ لوگ بھی تو میری بات پر شک نہیں کر رہے تھے۔ ہم تو ابھی تمہاری بات پہ یقین نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم کبھی تمہاری کسی بات پر یقین کریں گے۔ ہم جان چکے ہیں کہ تم ہی گنہگار ہو۔ جو بات تم اب کہہ رہے ہو وہ تم رات کو بھی کہہ سکتے تھے۔ ڈرا دھمکا کر اس ملازمہ کو گھر سے نکال دیا، اور اب تمہیں یہ بات کر رہے ہو کہ سکندر خاموشی سے بغیر ناشتہ کیے دفتر میں آ گیا۔ اب وہ اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح رہنے لگا، نہ کسی کے سامنے نظر اٹھا کر بات کر سکتا تھا، نہ کسی سے نظر ملا سکتا تھا۔ اور شاہتاج کو اس حرکت پر کوئی ندامت نہیں تھی، کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی کہ ان دونوں کے درمیان جدائی پیدا ہو گئی اور اب وہ سکندر کو حاصل کر سکتی تھی۔ اس دن صفدر صاحب ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ سوچا تھا کہ اس لڑکے کی شادی کروں گا تو گھر میں رونق لگ جائے گی، حویلی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ شادی کے کارڈز بھی بڑھ چکے ہیں، چند ہی دن رہ گئے ہیں شادی میں، اور اب کیا بتائیں گے کہ شادی کیوں منسوخ کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ بات جب انہوں نے کہی تو اسی وقت وہاں پر شاہتاج بھی موجود تھی، تو وہ کہنے لگی، تایا جان، اگر شادی منسوخ کرنے کی بجائے آپ دلہن تبدیل کر لیں تو کیا مطلب؟ انہوں نے پوچھا، مطلب یہ کہ سکندر کی شادی ماریا سے ہونے والی تھی، اگر ماریا کی جگہ کسی اور لڑکی سے ہو جائے تو اس طرح آپ کی عزت بھی رہ جائے گی اور آپ دوسروں کے سوالوں کا جواب دینے سے بچ جائیں گے۔ وہ گہرا سانس لے کر بولے، اب کون کرے گا میرے بیٹے سے شادی؟ وہ تو اتنا بدنام ہو چکا ہے، حویلی کی سبھی لڑکیاں تو اسے دیکھ کر گھبرانے لگی ہیں۔ جو عزت بنانے میں ہم نے سالوں لگا دیے، اس لڑکے کے ایک لمحے میں ہی سب کچھ چکنا چور کر دیا۔ تب شاہتاج نے اپنے تایا سے کہا، میں یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی آنکھوں میں اداسی نہیں دیکھ سکتی۔ صفدر صاحب حیران رہ گئے تھے، تم مجھ سے شادی کر لو گی بیٹا، میرے بیٹے سے؟ جبکہ سبھی اس سے نفرت کر رہے ہیں تو اس کی شکل دیکھنے کو بھی کوئی تیار نہیں۔ تایا جان، میں سب کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتی وہ کیا سوچتے ہیں کیا نہیں، مجھے اپنا پتہ ہے کہ میں آپ کو پریشان اور دکھی نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں آپ کی پریشانی دور کرنا چاہتی ہوں، سکندر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آپ ماریا کی جگہ اس دن مجھے رخصت کرا کر سکندر کی دلہن بنا سکتے ہیں۔ شام کو جمیل صاحب نے سکندر سے پوچھا نہیں تھا بلکہ اسے فیصلہ سنایا تھا۔ اس پر
اس 25 کو تمہاری ماریا سے شادی ہونے والی تھی، مگر وہ تمہیں ٹھکرا چکی ہے۔ وہ تم سے کبھی شادی نہیں کرے گی، اس لیے میں نے تمہارا نکاح شاہ تاج کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب تو مزید کوئی تماشا مت کرنا۔ سکندر خاموشی سے ان کی باتوں کو سنتا رہا تھا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ شہتاج کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں سکندر شادی سے انکار نہ کر دے، مگر وہ تو بالکل خاموش تھا۔ ہو گیا تھا، گمسم، نہ کسی بات میں بولتا تھا اور نہ کبھی کھل کر ہنستا تھا۔ جیسے پہلے وہ اس کمرے میں رہتا تھا، اب ایسے لگتا تھا کہ سکندر نہیں بلکہ اس کی پرچھائی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں انہیں اپنی محبت سے بدل لوں گی، سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ وہ پاگل یہ بات نہیں جانتی تھی کہ جب ایک انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کبھی بھی دوبارہ جڑ نہیں سکتا۔ اس کی خوشی دیکھ کر نمرا مسکرائے جا رہی تھی۔ چلو اچھا ہوا، جو تم چاہتی تھی وہ سب ہو گیا۔ نمرا بھی یہ بات نہیں جانتی تھی کہ یہ سارا کھیل شہتاج نے کھیلا۔ سبھی یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید سکندر حیات نے ہی یہ گناہ کیا ہے۔ جب شہتاج اس کی دلہن بنی، اس کے کمرے میں تھی، تو آج اس کے دل کی حالت ہی الگ تھی۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں، ایسے تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ سکندر نے بے جان انداز میں اس کے پاس آ کر گھونگھٹ اٹھایا اور اسے منہ دکھائی کا تحفہ دیا، پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر کپڑے بدلنے کے لیے چلا گیا۔ اس کا انداز بالکل کسی روبوٹ جیسا تھا۔ یہ دیکھ کر شہتاج کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے سمجھا لیا کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ اندازہ ہوا شہتاج کو کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ سکندر سے شادی کرنے کے لیے، سپنے بنانے کے لیے اس نے سکندر کو پوری طرح سے توڑ دیا تھا۔ وہ شہتاج کے پاس ہو کر بھی اس کا نہیں تھا، اس کے نزدیک بیٹھ کر بھی وہ جیسے کسی اور کے بارے میں ہی سوچتا رہتا، ہر وقت خلاؤں میں نہ جانے کیا کھوجتا رہتا۔ اس کا انداز شہتاج کو کھٹک رہا تھا۔ اب اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ ایک رات جب وہ واپس آیا تو شہتاج نے اسے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے سکندر؟ جب سے شادی ہوئی ہے ایک بار بھی آپ نے مجھے نظر بھر کر نہیں دیکھا۔ سکندر پر کے لبوں پر ایک ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کتنے دنوں سے تو میں نے اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھا، اپنے آپ سے بھی نہیں ملا۔ میں خود سے بچھڑ گیا ہوں، میں اپنے آپ سے ناراض ہو گیا ہوں۔ اب میں کسی اور کو کیسے راضی رکھ پاؤں گا؟ وہ وہاں سے 2 قدم آگے بڑھا تو شہتاج ایک بار پھر سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے یوں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں کوئی غیر نہیں ہوں، بیوی ہوں آپ کی۔ مجھے آپ کی محبت بھی چاہیے، آپ کی توجہ بھی چاہیے اور آپ کا حق بھی چاہیے۔ سکندر اس کی بات پر چونکا۔ حق؟ وہی حق جو ایک بیوی کا اپنے شوہر پر ہوتا ہے اور اس کے لیے انسان شادی کرتا ہے۔ اس دن وہ پوری طرح سے بولی تھی۔ سکندر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اچھا تو تم اس حق کی بات کر رہی ہو، ٹھیک ہے، آج میں تمہاری خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ وہ شہتاج کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ شہتاج کے دل کی دھڑکنیں بری طرح سے منتشر ہو گئیں۔ اس کا سانس تیز تیز چلنے لگا۔ اس کے قربت کے لیے وہ کب سے مچل رہی تھی، مگر یہ قربت کیا سچ میں ہی قربت تھی؟ نہ کوئی گرم جوشی، نہ محبت، نہ کوئی رومانوی سرگوشی، نہ اس کے لمس میں شدت تھی، بس وہ سب کسی روبوٹ کی طرح میکانیکی انداز میں سر انجام دیے جا رہا تھا۔ شہتاج کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر نکلنے لگے تھے۔ یہ سب تو نہیں چاہا تھا اس نے، یہ سب تو نہیں سوچا تھا۔ شہتاج کی آنکھوں سے ٹوٹ کر نکلے آنسو۔ محبت کے نام پر یہ کیسی قربت تھی جس میں روح کا لمس شامل ہی نہیں تھا؟ وہ خود کو محض ایک بے جان شے محسوس کر رہی تھی جسے اس کے حق کے طور پر پورا کیا جا رہا تھا، مگر محبت کے جذبے سے بالکل عاری سکندر نے اپنی بیوی کی جانب مڑ کر دیکھا بھی نہیں تھا، اور وہ بغیر کسی بات چیت یا مزید تاثرات کے ایک کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ کمرے میں چھائی گہری خاموشی میں شہتاج کے دل کی دھڑکنیں بری طرح گونج رہی تھیں۔ اس نے اٹھ کر سکندر کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کا قریب جانا بھی بے معنی ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے ایک شخص کو حاصل کرنے کے لیے اس کی عزت اور ساکھ کو کتنی بری طرح کچلا ہے۔ اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ جو وہ چاہتی تھی وہ اسے کبھی نہیں مل پائے گا۔ سکندر کی محبت اسے کبھی نہیں ملے گی، صرف اس کا نام ملے گا، اور وہ نام بھی طعنوں اور نفرتوں سے بھرا ہوا ہوگا۔
شہتاج کو محسوس ہوا کہ اس نے خود کو سکندر کی زندگی میں لانے کے لیے اس کے وجود سے زندگی ہی چھین لی ہے۔ اس نے سکندر کے تمام خواب، اس کی چاہتیں اور اس کے رشتوں کی بنیادیں گرا دی تھیں۔ وہ سکندر جس کی ہنسی کبھی حویلی میں گونجتی تھی، اب صرف ایک سایہ بن کے رہ گیا تھا۔ سکندر کی آنکھوں میں اب وہ گہری چمک نہیں تھی، اب وہاں ایک بے نام اداسی اور ٹھہراؤ تھا جو کسی کو بھی دیکھ کر دل چیر دیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ حویلی میں سکندر کی شادی کے بعد جو رونق ہونی چاہیے تھی، وہ ماتم جیسی خاموشی میں بدل چکی تھی۔ سکندر اپنے کمرے تک محدود ہو چکا تھا، دفتر جاتا، دیر سے واپس آتا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ شہتاج کے ساتھ اس کا تعلق صرف ایک ہی چھت کے نیچے رہنے تک محدود ہو گیا تھا۔ نہ وہ کوئی سوال کرتی اور نہ وہ کوئی جواب دیتا۔ ایک شام سکندر دفتر سے واپس آ رہا تھا اور حویلی کے باہر قریبی گلی سے گزر رہا تھا، جب اس کی نظر ایک جانی پہچانی صورت پر پڑی۔ وہ عورت کسی چھوٹے سے مکان کے باہر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، اور اس کا چہرہ کچھ دھندلا سہی مگر سکندر کے لیے انتہائی تلخ حقیقت تھا۔ یہ وہی ملازمہ تھی جس نے اس پر الزام لگایا تھا۔ سکندر کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا۔ ایک لمحے میں تمام تلخ یادیں تازہ ہو گئیں۔ اس کے والد کا غصہ، ماریا کی نفرت اور سب کی نظروں میں اس کی بدنامی، غصے کی ایک لہر، زہریلی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اترا اور بنا کچھ سوچے سمجھے ملازمہ کے قریب پہنچا۔ سکندر کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ ملازمہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سے چھری نیچے گر گئی۔ وہ خوف سے پیلی پڑ گئی اور سکندر کو دیکھ کر وہیں تھر تھر کانپنے لگی۔ سکندر، سکندر حیات، اس کا نام ملازمہ کی زبان سے بے اختیاری میں نکلا۔ سکندر نے بڑی سختی سے اس کا بازو پکڑا۔ تمہیں کیا لگا کہ تم یوں غائب ہو کر اپنی سازش پر پردہ ڈال دو گی؟ آج تم مجھے بتاؤ گی کہ تم نے جو کیا وہ کس کے کہنے پر کیا، کیوں کیا تھا؟ تم نے یہ سب میرے سر پر بدنامی کا کلنک کیوں لگایا؟ سکندر کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا اور اس کی آواز میں بے بسی کا قرب شامل تھا۔ گسرا خوف اور ندامت سے اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر سکندر کی گرفت فولاد کی طرح مضبوط تھی۔ چھوڑو مجھے، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ تمہیں جانا تو ہے، لیکن صرف سچ بول کر تمہیں سب بتانا ہوگا کہ تم رات کے وقت میرے کمرے میں کیوں آئی تھی اور وہ ڈرامہ کیوں کیا تھا۔ کس نے خریدا تھا تمہیں؟ سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ گزرا سکندر کی اس گہری اور پرانی نفرت کا سامنا نہیں کر پائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، باجی، باجی شہتاج نے۔ سکندر کا دماغ جیسے کام کرنا بند کر گیا۔ کیا؟ کیا کہا تم نے؟ باجی شہتاج نے۔ انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے، ایک سونے کا سیٹ اور 1,00,000 روپیہ۔ انہوں نے کہا تھا اگر میں رات کو آپ کے کمرے میں جا کر شور مچا دوں اور کہوں کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی کوشش کی ہے تو وہ مجھے یہ سب دے دیں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں یہ کروں گی تو آپ کی شادیاں ماری باجی سے نہیں ہو سکے گی۔ گزرا نے ایک ہی سانس میں تمام سچ اگل دیا۔ اس نے زمین پر گر کر سکندر کے پاؤں پکڑ لیے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ مجھے چھوڑ دو، میں چلی جاؤں گی۔ سکندر گزرا کے ہاتھوں سے اپنے پاؤں چھڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا سارا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ اس نے صرف ایک جملہ کہا، تمہیں وہی ملے گا جو تم نے بویا ہے، اور پھر وہ اس ملازمہ کو وہیں چھوڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت سکندر کو شدید دکھ ہوا کہ جس شخص نے اس کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ کیا تھا وہ اس کی اپنی بیوی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شہتاج کی محبت اتنی جنونی، اتنی زہریلی ہو سکتی ہے کہ وہ گھر نہیں گیا، سیدھا اپنے دفتر گیا اور رات بھر وہیں رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک ایسی عورت کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہا ہے جو اسے حاصل کرنے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اگلی صبح جب سکندر حویلی پہنچا تو سیدھا اپنے کمرے میں گیا، جہاں شہتاج بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ سکندر کے چہرے پر سفید غصہ دیکھ کر وہ فوراً سمجھ گئی کہ ماجرا کیا ہے۔ تمہیں گسرا مل گئی تھی ہے نا؟ شہتاج کی آواز میں لرزش تھی۔ سکندر نے بغیر کوئی جواب دیے اپنے پتلون کی جیب سے سونے کا وہ سیٹ نکالا جو شہتاج نے گسرا کو دیا تھا، اور اسے سامنے میز پر پٹخ دیا۔
سونے کے زیورات کی ٹھوکر کھانے کی آواز کمرے میں گونجی۔ یہ تمہاری محبت کے ثبوت ہیں یا تمہاری سازش کے آلات؟ سکندر نے تڑپ کر سوال کیا۔ شہتاج کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ گئی اور وہ ڈر کے مارے فوراً سکندر کے پاؤں میں گر گئی۔ اس نے سکندر کے جوتے مضبوطی سے پکڑ لیے۔ سکندر، خدا کے لیے ایسا مت کرو، یہ مت کہو۔ ہاں، یہ سب میں نے کیا تھا، مگر صرف محبت میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ مجھے کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا۔ تایا ابو کبھی بھی تمہاری شادی ماریا سے ہونے نہیں دیتے۔ وہ تمہارے ماموں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک واحد طریقہ تھا جسے میں تمہیں حاصل کر سکتی تھی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی اور سکندر کے پاؤں کو چوم کر معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے جو بھی کیا میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ میں نے صرف تمہیں چاہا تھا، میں تمہاری بیوی بننا چاہتی تھی۔ میری محبت کو دیکھو، میری دیوانگی کو دیکھو۔ میں نے ایک غلط کام کیا مگر اس کی وجہ سے صرف تم ہو۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں مر جاؤں گی۔ سکندر نے بہت آہستگی سے شہتاج کے ہاتھوں کو اپنے پاؤں سے ہٹایا۔ اس کے چہرے پر اب غصے کی جگہ ایک گہری مایوسی تھی۔ وہ شہتاج کی آنکھوں میں دیکھا جہاں بھی جنون اور خوف کا ملا جلا احساس تھا۔ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں شہتاج۔ سکندر کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ شہتاج نے بمشکل سنی۔ لوٹ کر امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، سکندر نے کہا، میں تمہیں معاف تو کر دیتا ہوں اس لیے کہ تم میری بیوی ہو اور اب خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ میں اس بات کو باہر کسی کو نہیں بتاؤں گا تاکہ ہماری ماں کی تربیت پر حرف نہ آئے۔ جیسا تم نے چاہا تھا۔ سکندر ایک گہرا سانس لیا، پھر اس کا لہجہ سرد اور فیصلہ کن ہو گیا۔ مگر محبت، وہ کبھی بھی نہیں ملے گی تمہیں۔ شہتاج، محبت کمائی جاتی ہے، چھینی نہیں جاتی۔ تم نے مجھے حاصل کرنے کے لیے جو راستہ چنا، اس نے میرے دل میں تمہارے لیے صرف نفرت نہیں بلکہ ایک گہرا خوف پیدا کر دیا ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ جیتے ہوئے بھی اپنے ارد گرد دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تمہیں میرا نام مل گیا، تمہیں میری حویلی مل گئی، تمہیں ایک ٹوٹا ہوا خول مل گیا، مگر میرا دل اب صرف ایک قبرستان ہے جہاں میری ماریا کی محبت دفن ہے، اور اس قبرستان میں تمہاری محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم نے مجھے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کھو دیا۔ شہتاج سکندر اپنے کمرے سے باہر نکل گیا اور شہتاج وہیں فرش پر بیٹھی رہ گئی۔ اسے سکندر کا غصہ، اس کی نفرت تو گوارا تھی، مگر اس کا یہ بے حس سرد انکار اسے پوری طرح سے توڑ گیا۔ وہ جان چکی تھی کہ جس محبت کے لیے اس نے اتنا بڑا داؤ کھیلا تھا وہ اسے اب کبھی بھی نہیں ملے گی۔ وہ سکندر کے پاس ہو کر بھی ہمیشہ کے لیے اسے کھو چکی تھی۔ کتنے دن تک وہ اس کی بیوروفی کے ساتھ رہے تھے، اور پھر جس دن اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اس دن اس کے دل میں ایک نئی امید جاگی تھی کہ اب سکندر اسے اپنا لے گا۔ یہ بات سکندر کو پتہ چلے گی تو اس نے بھی اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کر لی تھی اور نرمی سے بات کرتا تھا، مگر ابھی بھی اس کی آنکھوں میں وہ محبت مخفود تھی جس کی ہمیشہ سے شہتاج کو تلاش تھی۔ مگر اسے یقین تھا کہ اولاد کی محبت اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال دے گی اور وہ پورے دل سے اسے قبول کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب یہ وقت نہیں ثابت کرنا تھا کہ شہتاج کی خوش فہمی تھی یا اس کی محبت میں اتنی طاقت بھی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے دل سے اپنی نفرت اور بدگمانی کو نکال سکتی تھی۔ محبت مانگی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے۔ جب رشتے حق کی جنگ بن جائیں تو دل قبرستان بن جاتے ہیں۔ سکندر اور شہتاج یاد دلاتے ہیں، فریب سے جیتی ہوئی نسبتیں روح ہار دیتی ہیں۔ آپ کے خیال میں رشتوں کو قائم کرنے کے لیے سچ زیادہ ضروری ہے یا قربانی؟ کمنٹ میں بتائیں۔ اگر اختتامی پیغام اچھا لگا تو ہمارے یوٹیوب چینل AR Novels 2.1 ملین کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک شیئر کریں اور نئی اقساط کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کی سپورٹ ہی ہمارا حوصلہ ہے۔